इमरान खान की एक बड़ी चार्जशीट है, लेने के अब देने पड़ गए हैं। 3 जेल अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान है और सर्जरी, कप्तान की कॉल, जल्द सड़कों पर निकलेंगे। सियासी सूरत-ए-हाल को पलटने वाले 4 अहम केसेस की मुकम्मल तफसील शामिल करेंगे व्यूअर्स आज की इस नशिस्त के अंदर। और इद्दत केस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान की बरियत का ये माजरा क्या है, क्योंकि जज ने सजा खत्म करने का एक इंतहाई अहम इशारा दे दिया है। इद्दत केस में सजाओं के खिलाफ अपील और फिर खाबर मानिका जेल से एक बार फिर भाग गए, उनके भागने की तस्वीर और फिर वीडियो इस वक्त वायरल है, उसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 100 नशिस्तें हथियाने की साजिश अब बेनकाब हो चुकी है और चीफ का फैसला लीक कैसे हुआ, शोएब शाहीन साहब ने इंतहाई अहम इंकशाफात किए। और याद रखिएगा कि यह फैसला वक्त से पहले लीक हुआ और 2 शख्सियात को इस फैसले के बारे में वक्त से पहले कैसे मालूम था, अदालत में खलबली मच गई है। इसका हाल अहवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर व्यूअर्स, हत्या के इज्जत केस के अंदर हुकूमत को लेने के देने पड़ गए, ये कोई सौदेबाजी है। जज ने इंतहाई अहम इंकशाफात कर दिए और हुकूमत वक्त को नोटिस जारी कर दिया। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान का मीडिया हमेशा की तरह इमरान खान की खबरों को रिपोर्ट नहीं कर रहा। इमरान खान के नाम पर आपको डॉलर कमाने बहुत अच्छे लगते होंगे, पाकिस्तान के तमाम मीडिया हाउसेस का ये इस वक्त वतीरा है। इमरान खान की बरियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करके तमाम टेलीविजन चैनल्स, जिनमें बड़े बड़े जो टॉप इस वक्त रेटेड चैनल कंसिडर किए जाते हैं, तमाम चैनल्स बेशक वो इमरान खान की पॉलिसी से इत्तफाक करें या ना करें, लेकिन इमरान खान के नाम को इस्तेमाल करके खूब डॉलर इस वक्त बना रहे हैं। ये तमाम चैनल्स इमरान खान की खबरों को रिपोर्ट नहीं करते। इमरान खान का नाम इस्तेमाल करें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन खबरों को रिपोर्ट करना भी पाकिस्तान के मीडिया की पेशावराना जिम्मेदारी है, जो इस वक्त वो निभाते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे। खान साहब ने जी एक सर्जरी की बात की है निज़ाम के ठेकेदारों के हवाले से, और ये भी बहुत अहम नुकता है कि जो निगरान हुकूमत थी पंजाब के अंदर और इसके साथ साथ वफाक में, वो इलेक्शन कराने में नाकाम रही। खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और खान साहब ये कहते हैं कि हमारे फ़ौजी शहीद हो रहे हैं और इस्लामाबाद में डकैतियाँ हो रही हैं और पाकिस्तान के अंदर किसी को कोई परवाह नहीं है। फिर उन्होंने एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट कही, जेल सुपरिटेंडेंट, आईजी जेल खाना जात और जेल में मौजूद कर्नल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और व्यूअर्स, मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि आप उतना जुल्म करें जितना आप कल को बर्दाश्त कर सकें। अगर कोई ये समझता है कि उसकी खुदाई, उसकी हुकूमत हमेशा के लिए रहेगी, तो ऐसा नहीं है। और वक्त के बड़े बड़े फ़िरौन इंसान की तारीख में गुजरे हैं। जब कोई फ़िरौन पैदा होता है ना, तो फिर कोई मूसा भी आ ही जाता है। और ये इंसान की तारीख है, जिन्हें अपनी खुदाई का दावा था वो निस्तो नाबूद हुए अपने लश्करों समेत। और ये हुकूमतें चंद दिनों की बात है। और आप उतना जुल्म करें जितना कल को आप बर्दाश्त कर सकें। वो तमाम इंडिपेंडेंट सहाफ़ी जो इस वक्त हुकूमत पर तनकीद करते हैं ना, कल को ये भी पलट जाएंगे। और जब आपके ऊपर जुल्म होगा ना, तो फिर ये वक्त आपको याद करवाया जाएगा कि देखें, कल आपने भी यही किया। अगर आज आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो आज पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट मीडिया क्यों आपकी आवाज़ बने। खान साहब ने ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। अब ये 3 लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होगी, जब भी हुकूमत आएगी कार्रवाई बनेगी। फिर वो ये कहते हैं कि मुझे फैमिली मेम्बरान, वकला और सियासी रहनुमाओं से 30-30 मिनट मुलाकात का वक्त दिया जाता है। मुझे जेल में कैदी खाना बनाकर देता है। 6 से ज़ायद लोगों को मिलने की इजाज़त नहीं है। आपको याद होगा असबा बुखारी, अता तारड़, तलाल चौधरी और इसके अलावा एक पूरी प्लेटून है हुकूमत की जो मैदान में आई और उन्होंने इमरान खान के सेल की ना सिर्फ तस्वीरें पाकिस्तान के मीडिया के साथ शेयर की, बल्कि उनके ऊपर हर्जा सराई करते हुए भी नजर आए। और हर्जा सराई इस किस्म की थी कि इमरान खान को बाकायदा सहूलियात जेल के अंदर दी जा रही हैं, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। नईर बुखारी साहब ने यह बाकायदा तौर पर डिमांड की। आप अपनी जेलों को भूल गए और इन जेलों में मिलने वाली सहूलियात को भूल गए, और फिर जिस तरह से लाइब्रेरियां बनाई गई और टाइल्स तक चेंज की गई, वो तमाम लोग आपको आज भी उन तमाम नवाजिशात के साथ याद करते हैं जो उन्होंने आप पर की, और फिर बदले में उन्हें भी नवाजा गया। नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के लिए घर से खाना तैयार होकर आता रहा है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, वो खुद बताते हैं कि घर से खाना आता रहा। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के लिए कई लोग मुलाकात के लिए जेल आते थे, लिस्टें तैयार होती, और ये बात हम 1000 मरतबा आपको बता चुके हैं कि लिस्टें तैयार की जाती। और नवाज शरीफ साहब के सेल के अंदर एयर कंडीशन भी लगा हुआ था। खान साहब पे तो रूम कूलर की आपने एक कंपेन पूरी चलाई। अगली बात, खान साहब क्या करते हैं कि आईजी जेल खाना जात और सुपरिटेंडेंट नून लीग के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और सब मुझे खामोश करने के लिए किया जा रहा है, और किसी तरह धांधली पर मुझे खामोशी इख्तियार करने के लिए बाकायदा दबाव डाला जा रहा है। अब देखिए जी, इस मुल्क के अंदर ना अब मामलात अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रहे हैं। आप कितनी देर सिस्टम को रोक कर रखेंगे, आप कितनी देर रुकावटें खड़े करेंगे डिलिंग टैक्टिक्स अपनाकर। अब आखिरकार ये फाइनल राउंड के अंदर पाकिस्तान की सियासत दाखिल हो रही है और अदालतें और जो उनका मिजाज बता रहा है अब फैसले मेरिट पर होंगे और निज़ाम को आप कितनी देर घसीट सकते हैं। खान साहब ने इसके ऊपर भी तफसील से बात की। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हुई थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने धांधली कराई और फिर उनके पास जाने का कहा जा रहा है। मीडिया को बंद करना उनका मकसद है ताकि झूठ को छुपाया जाए। मुल्क के अंदर ज़राए आमदनी कम हो रहे हैं और कर्जे पाकिस्तान के बढ़ रहे हैं। सर ऐसा ही होना था जब इस मुल्क को लीड करने वाला शहबाज शरीफ होगा, क्योंकि इनके घर में सर रोटी पकती है रोज़ाना की बुनियाद पर,
اور ہر قسم کا کھانا ان کے گھر میں پکتا ہے، اور پاکستان کی عوام جہاں پر 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہی ہے، ان کے بچے 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس نہیں رہے۔ ان کی خوشیاں بھی پاکستان کی عوام سے شیئر کی جاتی ہیں، ان کے دکھ بھی پاکستان کے عوام کے دکھ بنا کر پیش کیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑے دکھ ہے جی، دیکھیں قومی المیہ بن گیا، ہمیں ہمارے بچوں سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اب پارٹی میدان میں نہیں آئی، خان صاحب نے یہ بھی کہا ان کو جتوایا گیا، الیکشن کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے، پورے پنجاب میں ہمارے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جہاں کنونشن کرتے ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، 18 سال سے شبلی فراز ایک گھر میں رہائش پذیر ہے، ان پر دھاوا بولا گیا، اور پھر خان صاحب نے اپنی جماعت کو کال دے دی ہے کہ ملک گیر احتجاج ہوگا، اور اس کا ایک بیک گراؤنڈر ہے۔ حماد اظہر صاحب نے ایک کنونشن کیا اور لوگوں کو اکٹھا کر کے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور ان کے اوپر جس قسم کے مقدمات ہیں، اور خان صاحب کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، اور ان کے ساتھ ساتھ تقریباً 40 سے زائد لوگ ایسے ہیں جن پر حکومت کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے کا الزام ہے، اور یہ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اب آپ حکومت پر تنقید بھی نہیں کر سکتے، یعنی یہ سیکرڈ کاؤز بن گئے اور حکومت کے اوپر تنقید نہیں ہوگی، اور جو کرے گا اس کے خلاف مقدمہ ہوگا۔ میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ الیکشن کمیشن کو اب لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان کو اپنی جاگیر سمجھا ہوا ہے کہ وہ اس جاگیر کے اندر جو مرضی کچھ کر لے، اسے کوئی پوچھے گا نہیں، قانون اس کا، آئین اس کا، گھر کی لونڈی ہے، جب مرضی اس کے ساتھ بدسلوکی کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار شعیب شاہین، علی بخاری اور عامر مغل صاحب الیکشن ٹریبونل کی تبدیلی، جو جسٹس طارق محمود والا معاملہ ہے، اس کے اوپر پہنچ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ میں نے آپ کو عامر فاروق صاحب کے حوالے سے متعدد دفعہ یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ عامر فاروق صاحب کے فیصلے، ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ نہیں کھڑے تھے، بلکہ ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، فیصلے ڈیلے اور پھر ڈیلنگ ٹیکٹکس اور پھر ڈی فریزر میں فیصلوں کو رکھنا اور وقت آنے پر ان کو نکالنا، یعنی کسی اور کو فائدہ ہوتا ہے۔ جب وقت پر انصاف نہیں ملتا تو پھر فائدہ کسی اور کو ہوگا۔ اور پھر جسٹس عامر فاروق صاحب نے مجھ سمیت کافی لوگوں کو حیران بھی کیا، کیونکہ مجھے لگ ہی رہا تھا کہ سٹے کیونکہ انہوں نے نہیں دیا، لہٰذا فیصلہ کسی اور کے حق میں آئے گا۔ عامر فاروق صاحب کے اس سرپرائز کے حوالے سے جو مجھے ملا، آپ کو بھی کیا سرپرائز ملا کمنٹ کر کے بتائیے گا، یا پھر آپ کو لگتا یہ کہ فیصلہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آئے گا؟ کیونکہ انہوں نے، عامر فاروق صاحب نے الیکشن کمیشن سے یہ پوچھا، جو ان کے وکلا وہاں پر موجود تھے، کہ ٹریبونل سے متعلق نوٹیفیکیشن کسی کے پاس نہیں ہے، صرف میڈیا کے پاس ہے۔ اب یہ نوٹیفیکیشن میڈیا کے پاس کہاں سے آیا؟ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ 2 ٹریبونلز ہی بن گئے، اس کا نوٹیفیکیشن بھی کر دیا گیا، میڈیا پہ رپورٹ بھی ہو گیا، ایک بھاولپور کا ہے اور ایک راولپنڈی کا ہے، لوگ اس کے اندر آپ نے اپوائنٹ بھی کر دیے ایک آرڈیننس کے تحت، لیکن نوٹیفیکیشن کہیں پر موجود نہیں ہے۔ کیوں نوٹیفیکیشن اس لیے موجود نہیں تھا ویب سائٹ کے اوپر کہ پاکستان تحریک انصاف اس نوٹیفیکیشن کو اٹھائے گا اور جا کر چیلنج کر دے گا۔ اب جن گراؤنڈز کے اوپر آپ نے تبدیلی کی، یعنی یہ سوال تھا عامر فاروق صاحب کا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، آپ اس عدالت کو بھائی مطمئن کر دیں۔ اور پھر عامر فاروق صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ نے اب ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کی کوشش کی، ایک نئی روایت آپ ڈالنے جا رہے ہیں، اگر میں نے جج نامزد کیا ہے تو یقین اور بھروسے کے ساتھ کیا، الیکشن کمیشن کو ہر صورت جواب دینا ہوگا۔ منظوری الیکشن کمیشن نے دی تھی، پھر جج تبدیل کرنے کی آخرکار کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ یہ سوال رکھا گیا۔ الیکشن کمیشن کے پاس ٹرمینلز کا ریکارڈ منگوانے کا بھی کیا اختیار تھا؟ عدالت تبدیلی کی درخواستیں ہمارے پاس بھی آتی ہیں، ہم ریکارڈ نہیں منگواتے، بظاہر الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست نہیں، اگر تعصب ہے تو وہ بتایا جائے، تعصب ثابت کریں یا پھر توہین عدالت کی کارروائی کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب اس عدالت کے ایک فاضل جج ہیں، اگر آپ نے انہیں تبدیل کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار موجود ہے، آپ جا کر اس فیصلے کو چیلنج کر لیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام قانون کی دھجیاں اڑا کر، آئین کو پامال کر کے، آئین کے ساتھ بدسلوکی کی گئی اور پھر یہ فیصلہ جاری کیا گیا۔ ٹرائبنل تبدیلی کا فیصلہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کے اوپر اظہار برہمی ہے۔ جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ بھی پوچھا کہ سرکار مجھے یہ سمجھائے کہ 1 سال پہلے یہ ترمیم ختم کی تو اب کیوں آرڈیننس کے ذریعے اسے دوبارہ لایا گیا؟ کیا ایمرجنسی تھی کہ راتوں رات آپ نے آرڈیننس ایک جاری کیا؟ اگر قاعدہ قانون آپ فالو نہیں کرتے اور آرڈر کو آپ نے اسی طرح اپنی منمانی کے ذریعے مسلط کرنا ہے تو جناب پھر ایسے نہیں چلے گا۔ ٹرائبنل کے ٹرانسفر کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اس عدالت کے پاس اختیار ہے، جسے ہم ضرور ہر صورت اسے پریکٹس جو ہے وہ کیا جائے گا۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن نے میری سفارش پر خود ہی جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ٹرائبنل جج بنایا۔ یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس ریکارڈ منگوانے کا کون سا اختیار ہے اور کس قانون کے تحت الیکشن کمیشن نے ریکارڈ منگوایا تھا؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا جواب الیکشن کمیشن کو اب دینا ہوگا۔ اور ویورز، شعیب شاہین صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور ان کا یہ موقف ہے کہ اب وہ اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ جب یہ نوٹیفیکیشن چیلنج ہوگا تو الیکشن کمیشن کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اور یہی طریقہ تھا جس کے ذریعے اس فیصلے کو یا تو آپ برقرار رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ چیلنج کریں گے۔
اب یہ بھی خبر آ رہی ہے جس کا ذکر میں نے کہا نا شروع میں پروگرام کے کہا کہ کھلبلی مچ گئی کہ شکور پراچا صاحب جو ہیں ان کا نوٹیفیکیشن میڈیا کے اندر باقاعدہ رپورٹ ہوا کہ اب انہیں جج جو ہے بنایا جا رہا ہے اور وہ اس معاملے کو دیکھیں گے. عدالت نے وکیل الیکشن کمیشن سے یہ بھی پوچھا کہ ابھی جو ٹریبونل بنایا ہے کیا وہ اسلام آباد کے لیے بنایا گیا. وکیل نے جواب دیا جی کہ 7 جون کو نوٹس ہو چکا جو ابھی میرے پاس موجود نہیں ہے, جو ہی میرے پاس تفصیلات آئیں گی میں عدالت کے سامنے رکھ دوں گا. اس پر چیف جسٹس صاحب کافی غصے میں آئے جی, اور انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن ٹریبونل کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس نہیں تو پھر میڈیا کے پاس کیسے چلا. آپ غلط کر رہے ہیں, ایسا نہ کریں, الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ برقرار نہیں رہ سکتا. اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار علی بخاری نے جی یہ کہا کہ آج ہم 8 فروری کی پوزیشن پر دوبارہ واپس چلے گئے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے جی 15 دفعہ سوال پوچھا ہے اور 45 منٹ کی سماعت ہوتی ہے, اور چیف جسٹس عامر فاروق بار بار یہ سوال الیکشن کمیشن سے کر رہے تھے کہ ہمیں وہ گراؤنڈز بتا دی جائیں جس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا. آپ نے پروسیجر کو فالو نہیں کیا, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں بتائی گئی. اور پھر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کوئی 3 گراؤنڈز آپ ہمیں بتا دیں, لیکن الیکشن کمیشن کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. اب دیکھنا ویورز یہ ہوگا جو اہم سوالات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ چیف جسٹس کا کیا فیصلہ کریں گے, کیا چیف جسٹس اپنے ساتھی جج کو پروٹیکٹ کریں گے. اس کیس میں شعیب شاہین کا انکشاف کافی اہم ہے. شعیب شاہین نے بھری عدالت میں چیف جسٹس کے سامنے آج یہ کہا کہ چیف الیکشن کمشنر سمیت الیکشن کمیشن کے 4 ممبرز نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جسٹس عامر فاروق کیا فیصلہ دیں گے. بیان حلفی دینے کے لیے بھی شعیب شاہین صاحب جو تیار ہیں, یعنی ایک فیصلہ بھی آیا نہیں اور 4 ممبران یہ بات کہیں کہ عامر فاروق نے کس قسم کا فیصلہ جاری کرنا ہے ہمیں پتہ ہے. ہمیں آپ یعنی وہ پریڈکٹ کر رہے تھے, اس سے پہلے انہیں فیصلہ پتہ تھا یا ان کی آلریڈی عامر فاروق صاحب سے کسی کی بات ہوئی اور یہ پیغام ممبران تک پہنچایا گیا, وہ کس بنیاد پر یہ بات کر رہے تھے. اور شعیب شاہین صاحب نے یہ جو ایفیڈیوٹ اور بیان حلفی دینے کی بات کر لی ہے یہ بہت ہی اہم ہے, کیونکہ عدالت کے اندر جب بیان حلفی جمع کروایا جاتا ہے اور اگر وہ جھوٹا ثابت ہو جائے تو اس کی باقاعدہ ایک سزا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس کے فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں, کیا چیف جسٹس الیکشن کمیشن سے پوچھیں کہ آپ کو میرا فیصلہ کس نے بتا دیا. کیا چیف جسٹس عامر فاروق کو سپریم کورٹ نہ بھیجنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے, کیا وہ اداروں سمیت حکومت کو بھی تنگ نہیں کرتے, اور اگر وہ سپریم کورٹ گئے تو پھر محسن اختر کیانی چیف جسٹس بن جائیں گے, اور شاید یہ کسی کو پسند نہیں آئے گا. کہ عمران خان کی بریت اور جج کا بری کرنے کا اشارہ ہے. عمران خان بشا بی بی کی عدت میں نکاح کی سزا معطلی کی درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کر رہے ہیں. انتہائی اہم مکالمہ ہوا ہے سلمان اکرم راجہ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے درمیان. سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ سیشن جج شاہ رخ ارجمند نے سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ سنانے کی تاریخ مقرر کی. کیس سیشن جج سے اس کے ماتحت ایڈیشنل سیشن جج کو منتقل کر دیا گیا, جو کہ نہیں کیا جا سکتا. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاہ رخ ارجمند نے خاور مانیکا کی پہلی جو اعتراض اور کیس منتقلی کی درخواست مسترد کی. جج شاہ رخ ارجمند کیس کا فیصلہ کرنا چاہتے تھے, لیکن ان پر الزامات عائد کیے گئے کہ کوئی اور درخواست گزار ایسا کر سکتا ہے کہ جج پر الزام لگا کر کیس منتقل کروا لیا جائے. یہ سوال پوچھا گیا. اب جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب اس پر انہوں نے استفسار کیا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر میں کیا وجہ بتائی تھی. سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کا جواب دیا کہ چیف جسٹس عامر فاروق کا آرڈر ایڈمنسٹریٹو آرڈر تھا, ہمارے پاس اس کی کاپی نہیں, ہمیں نوٹس کے بغیر یہ فیصلہ دیا گیا. جسٹس گل حسن اورنگزیب کا انتہائی دلچسپ سوال ہے اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کیس کا اب مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے. عدت میں نکاح کیس کا ٹرائل کتنے عرصے میں مکمل ہوا. سر یہی تو مسئلہ ہے کہ اس ملک کے اندر عدالتوں میں عمران خان کے مقدمات راتوں رات پورے کیے جاتے ہیں, وعدہ معاف گواہ راتوں رات کھڑے کیے جاتے ہیں, دلائل راتوں رات بنا کر عدالتوں میں راتوں رات پیش کیے جاتے ہیں. اس کا جواب سلمان اکرم راجہ نے کیا دیا کہ جی 3 دن میں. جسٹس گل حسن صاحب نے دوبارہ پوچھا کہ نہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ ٹرائل کتنے عرصے میں مکمل ہوا. سلمان اکرم راجہ نے پھر جواب دیا کہ میں ٹرائل ہی کا سرکار آپ کو بتا رہا ہوں, 12 گھنٹے ٹرائل چلا کر 3 دن میں اس کو مکمل کیا گیا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا اگلا سوال کرنے سے پہلے جو ہے ان کی ہنسی چھوٹ گئی, مسکراہٹ ان کے چہرے پر آئی کہ یار یہ 12 گھنٹے میں عمران خان کو ٹارگٹ کیا گیا اور فیصلہ سنا دیا گیا. جسٹس گل حسن صاحب نے پھر یہ کہا کہ شاہ رخ ارجمند بہترین جوڈیشل افسران میں سے ایک ہے, ایک جج نے خود کیس واپس بھیج دیا تو اس کے پاس واپس کیس بھیجنا اب مناسب نہیں ہوگا. کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم یہ کیس کسی اور جج کو نیریشن کے ساتھ بھیج دیں اور اس کے بعد سماعت ملتوی ہوتی ہے. میں آپ کو کچھ چیزیں اور بھی اس میں بتا دیتا ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی عدت میں نکاح کیس واپسی سیشن جج شاہ رخ ارجمند کو بھیجنے یا ہائی کورٹ کے خود فیصلہ کرنے کی درخواست پر خاور مانیکا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 13 جون کو جواب طلب کر لیا ہے. ویورز آج کی سماعت سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ آج کی سماعت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جسٹس گل حسن بھی سمجھ گئے ہیں کہ کیس مضحکہ خیز ہے, کیس اپیل میں برقرار نہیں رہ پائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ اب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب دوسرے جج جو اب اس کیس کو سن رہے ہیں یعنی افضل کامجو, اگر میں نے نام یہ غلط پڑھا تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں, انہیں نریشن کے ساتھ یہ بھیج دیا جائے اور دلائل دیے جائیں اور آرڈر جاری کر دیا جائے, اور جلدی سے یہ آرڈر اس لیے بھی آ جائے گا کیونکہ پہلے دلائل مکمل ہو چکے ہیں. اگر اس کیس کا فیصلہ جلدی ہوتا ہے تو پھر عمران خان کی رہائی اس کیس کے اندر اس کیس کی حد تک ممکن ہوگی. اب اس کے علاوہ ان پر کوئی بڑا کیس نہیں ہے. القادری ٹرسٹ کیس میں ابھی
ابھی سزا بہت دور ہے اور ابھی کم از کم 2 مہینے مزید ٹرائل کو لگیں گے اور اس کیس میں ضمانت ہو چکی ہے کیونکہ اس کیس میں ابھی بھی 20 گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہونے ہیں اور ان پر جرا پھر ہوگی اور پھر وکلا کے دلائل اس میں دیے جائیں گے۔ اب دوسرا جو کیس ہے نا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج کی جو سیشن عدالت میں عدت کیس کی اپیلوں پر سماعت ہوئی، یعنی یہ کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے اور یہی معاملہ اسی کیس سے جڑا ہوا معاملہ جو سیشن عدالت میں چل رہا ہے اور جج افضل کامجو نے اس مقدمے کی سماعت کی ہے۔ خاور مانیکا جی عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور خاور مانیکا نے اپنی قانونی ٹیم کو تبدیل کرنے کے حوالے سے عدالت کو آگاہ کیا۔ اس سے پہلے راجہ رضوان عباسی خاور مانیکا کے وکیل تھے۔ ایف آئی اے کیس میں ٹرائل میں پروسیکیوٹر بھی یہی تھے اور خاور مانیکا یہ کہتے ہیں کہ میرے وکیل رضوان عباسی بہترین اور قابل وکیل ہیں، ان کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں۔ رضوان عباسی صاحب نے اس سے معذرت کر لی ہے، اس لیے میں اپنی قانونی ٹیم تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس 2-3 آپشنز، ایک لاہور کے وکیل ہیں جی موجود ہیں اور میری عدالت سے استدعا ہے کہ ہمیں وقت دیا جائے۔ خاور مانیکا نے 1 ہفتے کا وقت مانگا جی اور پھر اب وہ واپس چلے گئے۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اس کیس کی سماعت تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے آگاہ کیا کہ 13 جون تک سماعت ملتوی ہو گئی ہے، اس لیے آپ 13 جون تک اسے بھی ملتوی کر دیں۔